सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कास्ट के साथ मैं हूं सुज़ैन जहान खान और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हसन अयूब। पहले तो मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देती चलूं जो कि मैंने 4-5 दिन पहले ही दे दी थी कि जो 63A का फैसला और उसकी तशरीह उस पर क्या फैसला आना था, और वो फैसला अब आ चुका है, जिस पे 5 के 5 जो हम ख्याल जजेस थे, जो कि माजी में एक इल्ज़ाम लगाया जाता था हम ख्याली का, अब वो हम ख्याल जजेस इकट्ठे बैठ के उन्होंने एक अपनी मर्जी का फैसला जो देना था आज दे ही दिया। पूछते हैं हसन अयूब से कि हमें तो पता था क्या फैसला आना है, क्या आपको भी पता था कि यही फैसला आना है? जी, बिल्कुल। एक तो पूरी कौम को मुबारकबाद कि जो आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया था, हुँ, जो तशरीह के नाम पर आइन को रीराइट किया गया था हुँ, और जो अरकान पार्लियामेंट का हक सल्ब किया गया था, हुँ, आज अदालत की जानिब से ये तारीखी हुँ, फैसला आया है कि जो ऑल्ट्रेशन थे आईन पाकिस्तान में, उससे उसको आज़ाद कर दिया गया है। हुँ, आज आइन 63A के एतबार से और आर्टिकल 95 जो है वो अपनी असल सूरत में बहाल हो गया। हुँ, अब इस पर बहुत से लोग रोएंगे, चीखेंगे, पिटेंगे, हुँ। तो उनके लिए यही है पैगाम कि रो, चीखो या पिटो। ये तो उनका रावी डायलॉग है चाइनी ना, वो चांद लिख जो रहा है, रावी चाइनी खूबसूरत चांद लिख सी रहा है। मिस मरियम जो है, तो ये उनका है। बात ये है कि इस वक्त जो आप लोगों को कई जगहों से, कई कोनों से, किनारों से बैन की आवाज़ सुनाई देगी, रोने की, हुँ। चीखने की। रोने की, अच्छा तो रोने पे भी मैं आऊँगी। वो जो बैन है, वो हुँ, बैन करने दें उनको उनको। हुँ, अब खुशी की खबर है ये कोई हुँ, अफ़सोस की बात तो है नहीं। हुँ, ये एक खुशी का मकाम है कि फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने हुँ, जिस शक्ल के अंदर आईन पाकिस्तान को रखा था, हुँ, उसकी जो हुलिया शक्ल सूरत बिगाड़ दी थी, हुँ, एक अदालती फैसले के ज़रिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही अपना वो फैसला वापस ले लिया। हुँ, इससे आइन की बालादस्ती हुँ, और कानून की हुक्मरानी हुँ। जो है उसकी तरफ जो है वो हमारा सफ़र आगे बढ़ा है। तो मतलब कि जो मैंने अब तक इल्ज़ामात लगाए थे कि जी ऑर्डिनेंस आता है और ऑर्डिनेंस से जो बेंच है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, वो एक दिन में हम ख्याल जो है वो सारे जजेस बैठ जाते हैं, जबकि एक इल्ज़ाम लगता है अदालत के ऊपर कि जी ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ये इलीगल है। तो ये सब जो था ये एक बकवास थी जिसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, और क्योंकि इसको अपनी मर्जी से एक लोटाक्रेसी को लीगलाइज करना था, तो आज वो जो लोटाक्रेसी थी वो लीगलाइज होगी। एक और चीज़ नहीं, 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 कि नहीं, नहीं। आज इस्लामाबाद अब ए जी। ए 1 मिनट रुक जाइए, 1 हुँ, मिनट 1 मिनट रुक जाइए। आपने लोटाक्रेसी को लीगलाइज़ करने की बात है। हुँ, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये तहरीक-ए-इंसाफ के आज़ाद हैं, हुँ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद हैं, तो मैं हुँ, कहता हूँ कि ये दोनों नहीं, ये मादर पिदर आज़ाद हैं। हुँ, तो जो पीटीआई के हमायत याफ्ता हुँ, कुछ अरकान असम्बली और सेनेट और सूबाई असम्बली, यानी हुँ, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, हुँ, वो मादर पिदर आज़ाद हैं। हुँ, अब देखें ना, पहले जिस तरीके से मैंने कल भी हसनात के मौके पर भी ये बात की थी, आई बिलीव मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, खैर की थी नहीं की थी। लेकिन हुआ ये कि जनाब बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है जी कि माजी के अंदर वाक़यात हैं कि सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आती है उस वक्त की अपोजिशन। हुँ, लेकिन पीटीआई वाले जो हैं उस टाइम जो सादिक संजरानी साहब के हुँ, सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो नाकाम होता है। हुँ, और वो जब नाकाम होता है और जिन मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के अरकान सेनेट ने हुँ, वोट दिया हुँ, उस वक्त सादिक संजरानी साहब के हक़ में और उनके मुखालिफ अपनी पार्टी पॉलिसी के, हुँ, तो ये लोग फैसल जावेद ख़ान, हुँ, गुलाम सरवर ख़ान और दीगर हुँ, ये कहते थे कि जनाब उन लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है। हुँ, तो ठीक है, उस वक्त भी ज़मीर के मुताबिक वोट था, हुँ, इस मरतबा भी ज़मीर के मुताबिक वोट ठीक है। होगा। तो हुँ, अब तकलीफ़ क्या है? जैसा करोगे हुँ, वैसा भरोगे। हुँ। आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि जो सादिक संजरानी वाला केस था, इसमें मैंने भी असिस्टेंस दी हुई थी, तो आई नो द फैक्ट्स। मुझे एक चीज़ बताएँ कि जिस तरह रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला जो है इलेक्शन कमीशन मानने से इनकार करती है, उन्हें समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है उर्दू में भी, इंग्लिश में भी। तो आज जो इस्लामाबाद की वकला तंज़ीम थी, उन्होंने कहा कि आईनी पैकेज मुस्तरद। अब अगर वकला ने कह दिया कि जी मुस्तरद हो गया, तो अब इस फ़ैसले को, मतलब ज़ाहिर-सी बात है अब तो एक फ़ैसला आ गया है जो कि आना ही था। अब इस स्टेटमेंट को हम किस तरफ जाता देखते हैं, जिसमें अभी अलीम अब्बासी साहब, रियासत आज़ाद साहिब, उन सब ने आप कहा कि ये जी लोगों के बुनियादी हकूकों के साथ खेला जा रहा है, तो इस पे नहीं, क्या वो कहते हैं? कल मैंने एहतजाज देखा था। आज की बात करें ना, नहीं, कल कल गया। कल कल जो उन्होंने एहतजाज करना था पीटीआई वालों ने कहा हम एहतजाज करेंगे, जिसको वो बाद में काज़मी साहब ने कहा कि 500 बंदा था। हुँ, वो जब रिपोर्ट पता की तो 100 कुछ बंदे थे। हुँ। लेकिन चलो और काज़ी साहब 200 का पुतला भी जलाया। 200 बंदे कह दें बड़ी हम। गलत बात है, नहीं तमाम के ऐसा होना तमाम लोग चाहिए। उतने ही लोग थे जो कैमरे के सामने थे बस। ठीक है। वो जो कैमरे के सामने एकदम जमघटा बनाकर आ जाते हैं ना, हुँ, 20 लोग होते हैं तो हम 200 उसको बता दें। हुँ, वो मेरे ख़्याल से टोटल जो है ना वो 100 कुछ लोग थे।
تو یہ اسٹرینتھ ہے. حالانکہ 2 لاکھ وکلا کی جو نمائندہ تنظیم ہے پاکستان بار کونسل اور وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے. اور آج ہی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ نے پلیڈ کیا کیس. شوکت آزاد صاحب سوری سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا کام ہے وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا. بیسک تو ان کا یہ کام ہے. ان کا کیا تک لگتی ہے. خیر اب تو فیصلہ آ گیا ہے. اب مجھے ایک چیز بتائیں, آپ نے کہا کہ اب لوگ روئیں گے, پٹیں گے, چیخیں ماریں گے, تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. کل بھی وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو کیا رو پٹ اور چیخیں تو وہ نہیں مار رہے. اب تو بھائی آپ نے فارم 47 کے ذریعے اپنی حکومت بھی بنا لی, بیٹی کو بھی عہدہ دے دیا, بھائی کو بھی عہدہ دے دیا, کیسز بھی ختم کروا لیے, قاضی صاحب کے لیے نیا کورٹ بھی آپ نے بنوا لیا, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی لگ گیا, نیب ترمیم بھی ہوگی, عمران خان ابھی تک جیل میں بیٹھے ہو گیا. ویسے بات کر رہی ہوں کہاں ترمیم ہوئی, کہاں پر کانسٹیٹیوشن بن گیا, کہاں پر ابھی ہوا. ابھی تو مفروضوں پر, ابھی تو آپ مفروضوں پر بات کریے نا. کوشچن کریں, کوشچن کریں. آپ کو کوئی سالڈ کوشچن کریں گے جواب دوں گا. مفروضوں پر کیا جواب دوں. ٹھیک ہے, اب ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو سیٹ دی جائے گی. کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی نے ابھی تک پیشکش کی ہے؟ نہیں, ایک نظر آ رہا ہے نا, ایک میلافائڈ ہے. آج تو جب علی ظفر صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا جی میرے علم میں تو نہیں کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو بن رہی ہے, کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو یہی جو بات آپ کر رہی ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں, تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تو اس کا جو ہے حل نکال لیں. اب ہمیں کیا کہتے ہیں, جب ان کو کہہ رہے تھے نا فل کورٹ بنائیں, قاضی صاحب کو کہتے تھے فل کورٹ بنائیں, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں فل کورٹ بنانے کا کیوں کہتے ہیں. اگر آئینی ترمیم آ رہی ہے, پارلیمنٹ کے اندر آ رہی ہے, تو یہ پارلیمنٹیرینس کا کام ہے کہ وہاں پر اتفاق رائے پیدا کریں. آپ ہمارے ہاں اتفاق رائے پیدا کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں کہ حالانکہ ججز نے یونین میں کام نہیں کرنا ہوتا, ٹھیک ہے, ججز نے انڈیویجول کام کرنا ہوتا ہے, لیکن سیاست دانوں نے مل بیٹھنا ہوتا ہے, یہ ان کا کام ہے پارلیمنٹ کے اندر. تو یہ وہ کام کریں. اچھا, ٹاپک پہ ہے نا کہ ٹاپک پر ابھی رو رہے ہیں نواز شریف صاحب, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا. ابھی بتا دیں کیوں نکالا. شاید وہ فیصلہ نہیں سمجھ پا رہے, وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ماضی کے جو تلخ حقائق ہیں وہ ان کو بیان کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے جو اپنی آپ بیتیاں ہیں وہ بتائی ہیں. نواز شریف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ملک نے جتنی ترقی کی ہے, دیکھیں 2 ادوار میں, یہ تمام لوگ جو ہے نا متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 2 ادوار میں پاکستان نے ترقی کی ہے. ایک ملٹری ڈکٹیٹر ایوب خان کے دور میں کہ ترقی کی ملک نے, اور دوسرا نواز شریف صاحب کے ادوار میں جب بھی آئے ہیں. نواز شریف صاحب نے وہ کام کیے ہیں جو کہ آپ کے سامنے ویزیبل موجود ہیں آج بھی. ایون کہ جو ہزارہ موٹر وے ہے نا, جو لوگ جاتے ہیں, تو یہ بھی کے پی کے کو یا ہزارہ کو یا مانسیرا کو جو ہے نا وہ کنیکٹ کیا, اور ان کی مسافت کافی جو لاہور اسلام آباد موٹر وے ہے, پھر پشاور موٹر وے ہے, پھر اس کے علاوہ ملتان سکھر موٹر وے ہے. یہ موٹر ویز کا جو جال بچھا دیا ملک میں, آپ جی کو اندازہ ہے کہ کتنی فیول کی بچت ہے, کتنی ان کی چیزوں کی بچت ہے. تو نواز شریف از اے ڈوئر, نواز شریف صاحب از اے ڈوئر. نواز شریف صاحب سے ہم اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بار بار اس کی امید نہیں کرتے, بیکاز میرے بہت سے جاننے والے اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ بہت اچھے لوگ ہیں. تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کیوں دیتے ہیں. بس دس از ہسٹری, لیو اٹ. آپ کیوں اس چیز کو بار بار موو آن کر گئے نا جی, موو آن کر گئے, موو آن کر گئے. لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نہ کیا ہوا ہوتا, انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جب میں پہلا دور میرا آیا تھا, جب میں پرائم منسٹر تھا, تو وہ گھر بنانے کے منصوبے انہوں نے سٹارٹ کیے تھے. عمران خان صاحب نے تو 50 لاکھ گھر بنانے تھے, لیکن وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری دینی تھی. تو یہ ابھی 5 لاکھ لوگوں کو گھر بنانے کے لیے آسان اقتصاد کے اوپر قرضے دیں گے, بلکہ قرضہ شاید انہوں نے واپس بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا, آئی ڈونٹ نو. یہ قرض ہی ہے آئی بلیو. ملیشیا کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ وزٹ پہ اس وقت پاکستان آئے ہوئے ہیں. سیکیورٹی ظاہری بات ہے پاکستان میں کوئی نہ کوئی تھریٹس ہوتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ بھی اس وقت پاکستان میں ہے, اور پھر اگر پی ٹی آئی اپنا ایک ڈی چوک میں دھرنا بھی دیتی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آئے ہوئے ہیں, تو اس سچویشن میں سیکیورٹی کس طرف جاتی ہے؟ بیکاز یو نیور نو کہ تقریب کاری کس کی طرف سے ہو جائے. یو نیور نو, الزام کسی اور پہ لگا دیا جاتا ہے, پیچھے بیک اینڈ پہ کوئی اور لوگ. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر ان کو نہیں کرنا چاہیے احتجاج کی؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, مجھے نہیں پتا, تبھی تو آپ دیکھیں جی, لا اینڈ آرڈر ذمہ داری ہے حکومت کی, ٹھیک ہے, اس کو انہوں نے مینٹین کرنا ہے. اب انہوں نے کہا ہم ریڈ زون میں آئیں گے. اب یہ سربراہ مملکت یا کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ یا کوئی نیشنل اسٹیٹ گیسٹ آتے ہیں, تو ان کی زیادہ موومنٹ تو ریڈ زون میں ہی ہوتی ہے. اب ریڈ زون میں آنے کی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جتھے کو لے کر آ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ جتھا پہنچ پاتا ہے نہیں پہنچ پاتا. پچھلی مرتبہ تو علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک قسم کا رابطہ تھا پنجاب حکومت کے ساتھ. اس مرتبہ وہ رابطہ ہے نہیں ہے, کیونکہ عمران خان نے سنا ان کی خاصی کلاس لی ہے اڈیالہ جیل میں. انہوں نے ان سے جب جاتے گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آرام سے پہنچ گئے ہو, راستہ تو بند نہیں تھا. اس قسم کی جو ہے نا ان کے اوپر طنز کیے, طنز کے تیر, طنزیہ تیر اور نشتر چلائے.
تو دیکھتے ہیں کہ اب علی امین گنڈا پور کیا کرتے ہیں. ویسے میں آئی ایم فیلنگ سوری فار دیٹ پرسن کہ وہ ہر طرف سے بیچارے کے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہی مشکل ہے. ایک طرف ریاست ہے اور ایک طرف ان کا بانی چیئرمین ہے. پھر بھی وہ انسان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. نہیں ڈٹ کے نہیں کھڑا, پریشان ہے, وہ نہیں پہنچا نا. تو دیکھیں کسی مسلمان کو پریشان کرنا کیا اچھی بات ہے. ایک اور چیز تو پھر عمران خان کو سوچنا چاہیے. ہاں تو آپ لوگ سوچیں, ایک انسان کو آپ نے بلا وجہ بغیر کسی کیسز کے سارے کیسز ختم ہوئے ہیں, بھونڈے بغیر کوئی ڈبل جبرٹی کر کے آپ نے عمران خان کو پچھلے 1.5 سال سے 12 ماہ سے 15 ماہ سے جیل میں بٹھایا ہوا ہے, اس کی بیوی کو الگ سے ٹارچر کیا جاتا ہے. بھائی یہ تو غلط بات ہے نا. پھر یہ تو درخواستیں مسترد ہوئی ہیں اس کی, ظاہری بات ہے, فارم 47 بیٹھی ہوئی ہے ساری, ہر چیز ججز نے مسترد کی ہیں, ہر چیز کمپرومائزڈ ہے. وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون سا جج عمران خان. اچھا وہ بیچارہ, وہ تو بیچارہ ابھی آج کل عمران خان سے کیا ہونا ہے. عمران خان تو نااہل ہے اس وقت, تو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتا, پتہ نا آپ کو. اب وہ مجھے کیوں سیاست میں ارریلیونٹ ہو گئے ہیں آج. تو فیصل واڈا صاحب نے بھی کہہ دیا, فیصل واڈا صاحب نے بھی کہہ دیا کاٹا. فیصل واڈا وہ کہتے ہیں کہ معصوم لوگوں کو مروانے کے لیے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے. بھائی آپ نے تو مائنڈ ڈسکلوز کر دیا فیصل صاحب. آپ مطلب پہلے سے وہاں پہ تیر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ان کے بندے آئیں گے, ہم مروائیں گے اور ہم انہیں پہ ڈال دیں گے. یہ ڈسکلوز کر رہے ہیں نا مائنڈ کو کہ جی معصوم لوگ مروانے ہیں. کیوں مروانے ہیں آپ لوگوں نے مارنے؟ مطلب آپ نہ ماریں. یہ سیاست میں جب آپ نے دیکھیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی لاشوں کی سیاست ہوگی تو وہ ہمیشہ حکومت وقت کے خلاف جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور سیاستوں کی جو ہوتی ہے لاشوں کی سیاست, یہ اپوزیشن کو فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر لاشیں گرائی جائیں گی تو یہ بڑا اوبویس ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا. بینیفیشری تو حکومت نہیں ہو سکتی. حکومت نے تو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا یا امن و امان کے قیام کو یقینی بنانا, یہ تو حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. اگر کل کوئی ایسا واقعہ خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی مکمل ذمہ داری علی امین گنڈا پور اور عمران خان کے اوپر عائد ہوگی. اور کیونکہ اس ٹائم اسٹیٹ گیسٹ بھی ہیں, بالکل اس وقت آپ نے اپنے ریڈ زون کو سیکیور بھی بنانا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ملک میں ٹی ٹی پی یا فتنہ خوارج جو ہے وہ اپنی مذموم مقاصد کے ساتھ موجود ہے. وہ اپنی شر انگیزی اور اپنے اس قسم کی جو فساد اور جو فتنے کے جو ہے نا وہ حملے جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر ایسے لوگوں کو سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ فراہم کرنا یا ایسے پاکستان کے عوام کو خطرات سے دوچار کرنا, یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے. تو یہ تمام کی تمام ذمہ داری تو یہاں کر لیں, نہیں 10 دن بعد کر لیں. یہ جو ایس سی او ختم ہو جائے اس کے بعد آ جائیں. حکومت جو ہے وہ مانے گی کہ ہم ٹھیک ہے جی 10 دن بعد آ جائیں, 15 دن بعد آ جائیں, لیکن وہ 15 دن کی بات مانیں گے نہیں نا. ان کا اصل میں نشانہ اس ٹائم یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کہ ابھی دنیا میں, اب آپ نے دیکھا کل جو زیک گولڈ سمتھ کا جس کی کیمپین کرتے رہے ہیں عمران خان صاحب, اس کا آپ نے ٹویٹ دیکھا اسرائیل سے متعلق؟ میں پڑھ کے سنا دوں. جمائمہ گولڈ سمتھ کے بھائی ہیں. اچھا یہ ان کے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ یہ بڑا ان کا جو ہے وہ تعلق ہے. ان کی کے لیے جو ہے انہوں نے ساری کیمپین کی تھی میئر آف لندن کے الیکشن کے لیے. اسرائیل از فائٹنگ فار اٹس لائف, فار اٹس ویری ایگزسٹنس. اٹ از up against a coalition of authoritarian, violent, oppressive regimes. Israel is the only light in the darkest corner of earth. Israel must win. ٹھیک ہے, ذاتی رائے ہے اس میں عمران خان صاحب. یہ جناب قاسم اور سلمان کے اور ٹیریان جیڈ وائٹ کے ماموں ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ٹیریان کے ماموں نہیں ہے جی, ان کے ماموں ہیں. قاسم اور سلمان کے ماموں ہیں, سگے ماموں ہیں. جمائمہ گولڈ سمتھ کے, انسان کی اپنی رائے, جمائمہ گولڈ سمتھ کے سگے بھائی ہیں. انہی کی کمپین کرتے رہے عمران خان صاحب, اور یہ اس بندے کی سوچ ہے. ہو سکتا ہے کل آپ بیٹھ کے عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور میں وہاں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کی سائڈ لے رہی ہوں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں پہلے کر چکا ہوں, میں ماضی میں کر چکا ہوں نا. غلطی انسان ایک دفعہ کرتا ہے, تو دوبارہ کروں گا تو پھر تو میرے اوپر جو ہے نا وہ آپ بے شک لانتے بھیج دیجیے گا. اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے. حسن آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتی ہے, کیونکہ جس طرح سے حیثل میں یہ سب کچھ ہوتا ہے 25 اکتوبر سے پہلے کرنا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنیں گے اور کانسٹیٹیوشنل کے جو ہمارے سی جے ہوں گے وہ کون ہوں گے. یہ بھی انشاءاللہ قاضی صاحب ہوں گے. یہ حسن ایوب نے بتا دیا. ہم سب کو پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ جو سب کچھ انشاءاللہ قاضی فائزی صاحب بنیں گے. اسی لیے ہو رہا ہے کہ قاضی صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے آئینی عدالتوں کو. نہیں, کل میں بلاول بھٹو سے ملا تھا. چھوٹی بات سن لیں, کل میں وہ بلاول بھٹو صاحب سے ملا تھا. بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو بلاول بھٹو صاحب نے بڑا ہی مؤثر انداز میں یہ موقف جو ہے وہ پیش کیا. اور میں نے آپ کو بتاؤں فرینکلی بات کہ یہ آپ کے لیے میں اپنا ایک انالیسس بھی بتاتا ہوں ہمارے ویورز کو. کانسٹیٹیوشنل کورٹ
کی حد تک جو آئینی ترمیم آنی ہے اس میں ایک بڑی وسیع جو ہے نا وہ پیکج لے کر آ رہے تھے. تو ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی گفتگو جو سنی, میڈیا سے گفتگو انہوں نے کی, جو کل میری جو بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہوئی, جو میری لا منسٹرز کے ساتھ یا دیگر لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے, تو کیپنگ آل دیز تھنگز ان مائی مائنڈ, میرا انالیسس یہ ہے کہ آئینی ترمیم تو ہو جائے گی اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گی. ہو گئی ہے نہیں, لیکن اس آئینی ترمیم میں وہ پورا کا پورا پیکج نہیں ہوگا جو پہلے شامل تھا. اس میں نہیں, اس میں چند ایک چیزیں, یہ مرحلہ وار جو پورا پیکج ہے اس میں تمام چیزیں ہوں گی نہیں, بہت سی چیزیں فلٹر بھی ہوں گی, اور پھر یہ باقی جو چیزیں ہونے والی بھی ہیں یہ ون گو میں نہیں ہونی. یہ ایک کے بعد دوسری, یعنی 26ویں آئینی ترمیم میں میرے خیال کے مطابق صرف آپ کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ یا ایک دو چیزیں اور شامل ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تمام جماعتوں کو کنسنسس ہے, اور آئی بلیو کہ اس معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بھی شاید اون بورڈ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی اون بورڈ کر لیجیے کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی یہ خواہش ہے. ٹھیک ہے, تو میرا انالیسس کہتا ہے کہ جی جلد ہی ہو جائے گی, ہو سکا ہے متفقہ ہو جائے, اور اس میں اگر کچھ نہ کچھ اگر ایشو ہوا, زیادہ نہیں تو آئینی جو عدالت ہے یعنی وفاقی آئینی عدالت, یہ انشاءاللہ بن جانی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور اب یہ 63A والا تو ختم ہوا, دیکھتے ہیں کل پاکستان میں کیا نئی سٹوری ہوگی اور کس طرح سے فارم 47 کی گورنمنٹ اپنے آپ کو فائدہ دینے کی کوشش کرے گی. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.